शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 23 मार्च है। आज ही के दिन सन 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। उसी मुनासिबत से हमारी आज की ये वीडियो आपको तहरीक पाकिस्तान में अहले तशय्यो के किरदार से आगाह करेगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, तहरीक पाकिस्तान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैरोकार की सरबराही में शुरू हुई और उसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों ने कलीदी किरदार अदा किया, जिनके किरदार पर एक इजमाली नज़र इस वीडियो में डाली जाएगी। नाजरीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक वकील, सियासतदान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, जिनकी क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने न सिर्फ बरतानिया से आज़ादी हासिल की बल्कि तकसीम हिंद के ज़रिए पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम भी कहा जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़ानदान वाले इस्माइली मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह तहकीक के बाद शिया असना अशरी मकतब की जानिब माइल हो गए और 1901 में मकतब तशय्यो को बसीरत की बुनियाद पर इख्तियार कर लिया। आपके बहन भाइयों में अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली, जबकि बहनों में मरियम जिन्नाह, फातिमा जिन्नाह और शीरीन जिन्नाह शामिल थीं। ये बात तारीखी तौर पर साबित है कि कायद आज़म हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर दुनियावी कारोबार से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते थे, जिससे आपकी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अकीदत का सबूत मिलता है। सैयद रिजवान अहमद की किताब कायद आज़म की ज़िंदगी के इब्तदाई 30 साल में कायद आज़म के बचपन के बारे में रकम है कि कायद आज़म के वालिद तिजारत के साथ साथ मिशन हाई स्कूल कराची में पढ़ाते थे, लेकिन अपने बेटे को एक शिया रहनुमा और मुसन्निफ जस्टिस सैयद अमीर अली की कोशिशों से कराची में अलीगढ़ की तर्ज पर कायम शुदा सिंध मदरसातुल इस्लाम में दाखिल करवाया, क्योंकि मिशन स्कूल में ईसाईयत का प्रचार किया जाता था, जबकि सिंध मदरसातुल इस्लाम में बच्चों की दीनी तरबियत पर तवज्जो दी जाती थी। आपके रासिखुल अकीदा शिया होने का सबूत ये है कि आपने इस्माइलियों के इमाम सर आगा खान को भी तरगीब दिलाई थी कि वो इस्माइलियों की सरबराही से सुबुकदोश होकर असना अशरी मकतब इख्तियार कर लें। नफीस एकेडमी कराची से छपने वाली किताब मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद अली जिन्नाह तक में शफीक बरेलवी साहब ने सफ़ा 501 पर निकाह के रजिस्टर से कायद आज़म के निकाह नामे का अक्स शाया किया है, जिसमें आपको मोहम्मद अली जिन्नाह खोजा असना अशरी तहरीर किया गया है। कायद आज़म के शिया होने पर एक और दलील ये है कि जब रुती जिन्नाह, जिनका नाम कबूल इस्लाम के बाद मरियम जिन्नाह रखा गया, की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से शादी हुई तो निकाह राजा साहब महमूदाबाद के वालिद राजा सर मोहम्मद अली खान ने पढ़ाया, जो कि एक मशहूर शिया लीडर थे। कायद आज़म के इंतकाल पर उनकी 2 नमाज जनाजा अदा की गई। पहली नमाज जनाजा मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों ने अदा की, जो गवर्नर जनरल हाउस में अल्लामा सैयद अनीसुल हसनैन की इब्तदा में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के कहने पर पढ़ाई गई, जबकि गुस्लो कफन भी शिया मसलक के मुताबिक ही दिया गया। शिया नमाज के बाद अवामी नमाज मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की इमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के साए में कायद आज़म के जनाजे को तदफीन के मकाम तक लाया गया। कायद आज़म के जनाजे की तस्वीरों में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम जनाजे के साथ देखा जा सकता है। सन 1948 में जब कायद आज़म का इंतकाल हुआ तो उनकी हमशीरा मिस फातिमा जिन्नाह ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि अपने भाई की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद की वारिस वो हैं। याद रहे कि किसी और फिक्र के मुताबिक कुल्ली तौर पर इस किस्म की वसीयत की इजाज़त नहीं है, जबकि शिया फिक्र में ऐसा ही है। मिस फातिमा जिन्नाह ने एक इकरारनामा सिंध हाई कोर्ट में दाखिल किया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान के दस्तखत थे कि जिन्नाह शिया खोजा मुस्लिम थे, और अदालत से दरख्वास्त की
کہ ان کی وصیت کے مطابق شیعہ قانون وراثت پر عمل کیا جائے۔ عدالت نے پیٹیشن قبول کر لی۔ پھر 6 فروری سن 1968 کو محترمہ فاطمہ جناح کی موت کے بعد ان کی بہن شیریں جناح نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ داخل کیا کہ مس جناح کی جائیداد شیعہ قانون کے مطابق انہیں دی جائے کیونکہ مرحومہ شیعہ تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا کفن دفن بھی شیعہ مسلک کے تحت انجام دیا گیا۔ ناظرین، مسلم لیگ کے فیصلے قائد اعظم محمد علی جناح کی منطق، قوت ارادی اور مستقل مزاجی کا عکاس ہوتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ہندو بنیے سے نجات دلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک مخلص ٹیم کی ضرورت تھی، کیونکہ مخلص ٹیم کے بغیر اتنی بڑی کامیابی ممکن نہیں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے لیے نئے سیاسی شاگردوں کی ٹیم کا انتخاب کیا۔ بنگال کے حسین شہید سہروردی، متحدہ صوبوں کے لیاقت علی خان، بمبئی کے اسماعیل ابراہیم چندری گڑھ، کلکتہ کے صنعتکار مرزا ابو الحسن اصفہانی، محمود آباد کے نئے راجہ امیر احمد خان کے علاوہ راجہ غضنفر علی خان، مرزا احمد اصفہانی، سر آدم جی جیسے افراد پر مشتمل آپ کی مخلص ٹیم بنی۔ یوں تو پاکستان اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار کی سربراہی میں معرض وجود میں آیا، لیکن قائد اعظم نے جس مخلص ٹیم کا انتخاب کیا تھا اس میں بھی اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ بنیادی ترین کام کرنے والی شخصیات کا تعلق مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تھا۔ ناظرین، اس ٹیم میں شامل نوابزادہ لیاقت علی خان ایک آزاد خیال مسلمان تھے اور کبھی اپنے مذہب یا مسلک کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن تاریخ کے صفحوں کا مطالعہ کیا جائے تو نوابزادہ لیاقت علی خان کی والدہ محمودہ بیگم کا ایک انٹرویو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں تعزیے کا جلوس دیکھنے کے بعد لیاقت علی خان نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور اپنا تعزیہ بنایا اور نوحے اور مرثیے اتنے جذبے سے پڑھے کہ والدہ اور گھر کی دیگر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف لیاقت علی خان کی گہری مذہبی وابستگی بلکہ کم عمری میں ان کی غیر معمولی قوت ارادی کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس ٹیم کے روح رواں راجہ صاحب محمود آباد تھے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے 52 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع سیتا پور کی ایک تحصیل محمود آباد ہے۔ محمود آباد قصبے میں ایک قدیم محل ہے جسے قلعہ کہتے ہیں۔ اس قلعے کے ارد گرد 66 گاؤں ہیں جو محمود آباد اسٹیٹ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاندان بادشاہ اکبر اعظم کے دور سے آباد ہے، جو نسل در نسل محمد تغلق سے جہانگیر تک اور پھر ریاست اودھ کی ایڈمنسٹریشن میں اور پھر انگریز دور حکومت میں یو پی کے انتظام میں شامل رہے۔ اس خاندان کو راجہ صاحب محمود آباد کا خانوادہ کہا جاتا ہے اور یہ پورا خاندان کٹر شیعہ ہے اور آج بھی محمود آباد ہندوستان میں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں پیش ہے۔ 1903 میں سر محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد مسلم لیگ کے ممبر بنے۔ انہوں نے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اس اجلاس کی بھرپور مالی معاونت کی جس سے آل انڈیا مسلم لیگ کا جنم ہوا۔ وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ لے کر وائسرائے سے ملنے والے اس وفد کا بھی حصہ تھے جس کی قیادت آغا خان سوئم کر رہے تھے۔ وہ ایم اے او کالج علی گڑھ کے ٹرسٹی بھی تھے، اور جب اس کالج نے سن 1930 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ پایا تو پہلے وائس چانسلر بھی سر محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے۔ اسی دوران انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی بنانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ مدد کے طور پر دیا۔ کنگ جارج میڈیکل کالج اور امین الدولہ لائبریری کے قیام کے لیے بھی وسائل مہیا کیے۔ راجہ سر محمد علی خان کا شمار اپنے زمانے کے امیر ترین شیعوں میں ہوتا تھا، جن کی سرمایہ کاری لکھنؤ کے حضرت گنج سے لے کر نینی تال تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے نام سے پرفیومز کے برانڈز بنتے تھے، مگر انہوں نے کنجوسی کی بجائے دونوں ہاتھوں سے عام راجاؤں کی طرح مجروں پر نہیں
بلکہ بلا تفریق مذہب و مسلک مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور سیاسی فلاح پر پیسہ خرچ کیا۔ راجہ صاحب نے کانپور مسجد کے حادثے میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی ضمانت کے طور پر اپنی پوری ریاست پیش کر دی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بلا امتیاز سب کی ضمانت دے رہے ہیں، ان کی اکثریت سے آپ واقف بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کو بچانے کے لیے میری ریاست ختم ہو جائے تو میں اسے معمولی سمجھوں گا، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے میں اپنی جان تو کیا بلکہ اس سے بھی بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ ریاست کیا چیز ہے؟ راجہ صاحب نے بیرسٹر محمد علی جناح کو اپنی اسٹیٹ کے معاملات کا قانونی مشیر بنا لیا۔ جب رتی اور بیرسٹر جناح کی شادی ہوئی تو نکاح راجہ صاحب نے پڑھایا، اور نوبیاہتا جوڑے نے نینی تال کے جس میٹروپول ہوٹل میں قیام کیا وہ بھی راجہ صاحب کی ملکیت میں تھا۔ راجہ سر محمد علی خان نے اپنی وصیت میں محمد علی جناح کو اپنے صاحبزادے کا سرپرست مقرر کیا۔ آخری برسوں میں راجہ سر محمد علی خان مرثیہ گوئی کی جانب مائل ہوئے اور محب تخلص کیا، جو آپ کے عشق آل محمد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، راجہ امیر احمد خان 23 مارچ 1931 کو اپنے والد سر محمد علی خان کی وفات کے بعد نئے راجہ صاحب آف محمود آباد بنے۔ انہوں نے اپنے سرپرست محمد علی جناح سے مزید تعلیم کے بارے میں مشورہ کیا تو جناح صاحب کا جواب تھا کہ بس میرے ساتھ ہی رہو، میں ہی تمہاری یونیورسٹی ہوں۔ نئے راجہ صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر رکن بنے۔ بعد ازاں وہ مسلم لیگ کے خزانچی بھی مقرر ہوئے۔ محمود آباد اسٹیٹ کی سالانہ آمدنی اس وقت 40 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ خاندانی اور انتظامی اخراجات منہا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا وہ مسلم لیگ کی سرگرمیوں پر صرف ہو جاتا تھا۔ راجہ صاحب ایک طرف سے مسلم لیگ کے تمام جلسوں کا خرچہ برداشت کرتے تو دوسری طرف ذاتی طور پر ہر بےکس اور نادار کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ سالانہ اجلاس جس کا انتظام اور خرچہ راجہ صاحب نے اٹھایا، تحریک پاکستان کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، اور مسلم لیگ اس نتیجے پر پہنچی کہ اب ایک ملک میں گزارا مشکل ہے۔ جناح صاحب نے برخوردار راجہ صاحب کو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کرنے کا اشارہ دیا، اور اس فیڈریشن کے بانی اور صدر بھی راجہ صاحب ہی بنے۔ اس تنظیم نے علی گڑھ سے پشاور تک اگلے 9 سال میں پاکستان کے مفہوم و معانی عام آدمی تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ راجہ صاحب نے صحافت کے محاذ جنگ پر بھی خاصی مدد فراہم کی، اور مسلم لیگ کے ترجمان اخبار دی ڈان اور چودھری خلیق الزمان کے اخبار تنویر لکھنؤ، ہمدم اور ہفت روزہ حق کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مالی معاونت کی۔ یہ اخبارات اور جرائد مسلم لیگ کے صحافتی وکیل تھے، اور ان کو راجہ صاحب کی سرپرستی حاصل تھی۔ ناظرین، کچھ معروضی وجوہات کی بنا پر راجہ صاحب نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اپنی لائبریری، چند ملازمین اور باورچیوں کے ساتھ کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف کا رخ کیا۔ راجہ صاحب تقریباً 10 برس نجف اشرف، کربلائے معلیٰ اور کاظمین شریفین میں رہے، اور 1957 میں کراچی آ کر بس گئے، مگر بیوروکریسی کے نامناسب رویے پر خود کو پاکستان کی عمومی سیاست سے مکمل لا تعلق رکھا۔ ایوب خان نے پہلے سفارت، پھر وزارت اور پھر اپنی پارٹی کی صدارت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی۔ سن 1965 کی جنگ میں بھارتی حکومت نے راجہ صاحب کی تمام جائیدادیں اور اثاثہ جات بحق سرکار ضبط کر لی، کیونکہ راجہ صاحب ایک دشمن ملک پاکستان کے شہری تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی تنگی کے ساتھ سادہ روٹی اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے گزارے، اور آخرکار 1973 کو انتقال کر گئے، اور مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں دفن ہوئے۔ ناظرین، اس لسٹ میں اگلا نام مرزا ابو الحسن اصفہانی کا ہے، جو 23 جنوری 1902 کو مدراس میں ایک خوشحال اور محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کلکتہ، کیمبرج اور لندن کے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور 1924 میں بیرسٹر بنے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر
بنگال کی مجلس قانون ساز اور 1946 میں وہ مرکزی مجلس قانون کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ قائد اعظم کے نہایت ہی قریبی دوست شمار ہوتے تھے۔ آپ نے مسلم لیگ کو فعال اور مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے قائد اعظم کی خواہش پر انگریزی اخبار دی ڈان کا اجرا کیا۔ 1946 کے مسلم لیگ کے اسمبلی کے الیکشن مہم کے آپ انچارج۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے انہیں امریکہ میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا۔ وہ ستمبر 1947 سے فروری 1952 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ 1952 میں انہیں برطانیہ میں ہائی کمشنر مقرر کیا گیا۔ 1954 میں وہ مرکزی کابینہ کے رکن بنے اور 1973 میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر بنائے گئے۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کی سب سے معروف کتاب قائد اعظم پر ہے، جس کا نام قائد اعظم میری نظر میں ہے۔ آپ کا انتقال 1981 کو کراچی میں ہوا اور کراچی میں گورا قبرستان کے پیچھے فوجی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ ناظرین، اسی طرح راجہ غضنفر علی خان کا شمار قائد اعظم کے دیرینہ ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے قیام پاکستان کے لیے بے پناہ کوششیں کی۔ آپ قائد اعظم کی سیاسی ٹیم کے اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے لیاقت علی خان کے مشورے سے پہلی کابینہ نامزد کی، جو صرف اور صرف میرٹ پر بنائی گئی تھی۔ پاکستان کی پہلی کابینہ میں نامور سیاستدان اور ٹیکنوکریٹ شامل تھے، جن میں راجہ غضنفر علی خان کو خوراک، زراعت اور صحت کا قلمدان سونپا گیا۔ اس کے بعد آپ کو ایران میں سفیر بنا کر بھی بھیجا گیا۔ آج بھی اہل علاقہ آپ کی خدمات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، اس فہرست میں اگلا نام مرزا احمد اصفہانی کا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر مسلم بینکاری نظام کا آغاز کیا اور مسلم کمرشل بینک کی بنیاد رکھی، جسے آج MCB بینک کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہر مشکل موقع پر مسلم لیگ کے فنڈ میں خطیر رقم بطور چندہ دی تھی۔ قائد اعظم اکثر و بیشتر مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی کے لیے آپ کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز لمیٹڈ تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کی پہلی اور واحد مسلم ملکیتی ایئر لائن تھی۔ یہ ایئر لائن کلکتہ میں برطانوی راج کے دوران 23 اکتوبر 1946 کو رجسٹرڈ ہوئی۔ اسے مسلم کاروباری خاندانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر قائم کیا۔ ابتدائی سرمایہ کاری اصفہانی، آدم جی اور اراگ گروپ کی طرف سے کی گئی۔ قائد اعظم کے کہنے پر مرزا احمد اصفہانی اس کے پہلے چیئرمین بنے۔ اورینٹ ایئر ویز کے آغاز کے 2 ماہ کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد اورینٹ ایئر ویز کا نام تبدیل کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA رکھا گیا۔ ناظرین، کراچی میں PIA کا ایک وسیع و عریض ہینگر ہے، جسے دنیا کا بہترین ہینگر مانا جاتا ہے۔ اس ہینگر میں دیو ہیکل جیٹ طیارے اور چھوٹے ایئر کرافٹ بھی بیک وقت مرمت کے لیے لائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک کی پروازوں کی مرمت بھی وہیں کی جاتی ہے۔ اس ہینگر کا نام مرزا احمد اصفہانی کے نام پر ہے، جنہوں نے پاکستان ہجرت کے بعد اپنے آپ کو اس ادارے کو 4 چاند لگانے کی خاطر طویل خدمات انجام دیں اور پوری دنیا میں PIA کی شناخت کا سلوگن باکمال لوگ اور لاجواب سروس بن گیا۔ مرزا احمد اصفہانی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سب سے طویل خدمت انجام دینے والے چیئرمین تھے، جنہوں نے اپنی توانائیاں، صلاحیتیں اور قیمتی شب و روز اس ادارے کے نام کر کے اسے دنیا میں نامور کیا۔ ناظرین، اسی طرح کارکنان پاکستان کی فہرست میں اگلا نام سیٹھ محمد علی حبیب کا ہے۔ آپ قیام پاکستان کی تحریک میں بڑے فعال تھے۔ متعدد مواقع پر قائد اعظم اور مسلم لیگ کی مالی معاونت کرتے تھے۔ حبیب بینک آپ ہی نے قائم کیا۔ اس خاندان کی مالی حالت اور تحریک پاکستان کے ساتھ مخلص ہونے کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 1948 میں محمد علی حبیب نے قائد اعظم کو 80 ملین روپے کا چیک دیا، جس سے نوزائیدہ ریاست کے ملازموں کی تنخواہ ادا کی گئی۔ ناظرین، اسی طرح سید وزیر حسن آغا ہیں۔
سید وزیر حسن آغا پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھے اور قیام پاکستان کی تحریک میں بہت سے مواقع پر انتہائی اہم خدمات سر انجام دیتے تھے۔ آپ مسلم لیگ کے انتہائی اہم رہنما اور قائد اعظم کے معتمد خاص شمار ہوتے تھے۔ ناظرین، اس فہرست میں اگلا نام سر آدم جی کا ہے۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آپ کی شاندار خدمات کا اعتراف متعدد مواقع پر قائد اعظم نے اپنی تحریروں میں فرمایا۔ آپ کا شمار سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ آپ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو پھیلانے اور اس کی مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ مسلم کمرشل بینک کی تاسیس اور اورینٹ ایئر لائنز کے آغاز کے علاوہ بہت سے دیگر امور میں بھی بنیادی کردار کے حامل رہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے شیعہ رہنماؤں میں اگلا نام نواب سر فتح علی خان قزلباش کا ہے۔ نواب فتح علی خان قزلباش لاہور کے سب سے بڑے نواب شمار ہوتے تھے۔ آپ نے پنجاب کے دل لاہور میں قیام پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ لاہور میں مسلم لیگ اور قائد اعظم کی تمام تنظیمی سرگرمیوں کا اہم مرکز قزلباش ہاؤس ہی ہوا کرتا تھا۔ قزلباش خاندان کی قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان بزرگان کے علاوہ تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں ملت تشیع کے اکابرین سید محمد دہلوی، علامہ ابن حسن جارچوی، مولانا حسین بلگرامی آف اودھ پورہ، سید علی امام آف پٹنہ، سید حسن امام آف پٹنہ بھی شامل تھے۔ آغا محمد اشرف قزلباش، سید مراتب علی شاہ آف پیکیجز انڈسٹریز، میجر حسن بلگرامی، سر ہارون، نواب فتح علی سیال، خان بہادر سید آل نبی یو پی، ابراہیم رحمت اللہ بامبے، سید سلطان احمد بہار، سید علی رضا یو پی، غلام علی چھاگلا سندھ، سید محمد محسن ڈھاکہ، نواب سید محمد اسماعیل بہار، راجہ آف سلیم پور یو پی، سید محمد مہدی پیر پور یو پی، سید جعفر امام بہار، سید آل نبی، سید مقبول حسین گوپال، مولانا مرزا احمد علی لاہور، علامہ حسین الوری، سید ذیشان حسین شاہ کرنال، سید مہدی علی علی گڑھ، پروفیسر اجمل رضوی راولپنڈی نے بھی پاکستان کے قیام میں دامے درہمے قدمے سخنے مدد سے گریز نہیں کیا۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں مشہور شیعہ خاندانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جیسے کہ صوبہ سرحد سے شیعہ بنگش، سادات اور توری قبیلہ، بلوچستان سے ہزارہ شیعہ، بلوچ شیعہ، سندھ سے نواب آف خیرپور، میر علی مراد خان تالپور، سادات سندھ، بلوچ، مہر، پنجاب کے بلوچ، سادات اور دیگر تمام اہم علاقوں سے ہر اقوام سے تعلق رکھنے والے شیعہ افراد نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ ناظرین، اسی طرح شیعہ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی۔ انہوں نے مختلف مرحلوں میں مردوں کے شانہ بشانہ بر صغیر میں طاغوت کے خلاف اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ حکومت کی تشکیل کے لیے کردار ادا کیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ان خواتین کی سربراہ تھی۔ آپ نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ آزادی پاکستان کے لیے بے انتہا کارنامے پیش کیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ماننے والی خواتین بیگم مرزا محمد اصفہانی، بیگم علی امام، بیگم سر ہارون، بیگم نواب قزلباش، بیگم وزیر حسن آغا وغیرہ کے انقلاب آفرین جذبے کے بل بوتے پر بر صغیر کی مظلوم خواتین کی رہبری فرمائی اور انہیں اس حد تک بیدار کیا کہ خواتین نے مردوں کے ساتھ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔